हज़रात ग्रामी आज 22 रजब है और ये रजब 22 रजब कूड़ों के दिन के नाम से मशहूर है और इसका एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल ये दिन है। ये आज देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आप नमाज वक्त पे पढ़ें तो जो उसका सवाब होगा और क़ज़ा पढ़ें तो जो उसका कम सवाब होगा, ऐसे ही कूड़े जो हैं अगर आप 22 रजब को करेंगे तो ऐसा फ़र्क समझिए कि जो अदा नमाज का सवाब मिलेगा, और अगर 22 रजब से पहले ये बात को करेंगे तो क़ज़ा नमाज का सवाब मिलेगा। सवाब तो उनकी फातिहा दिलाएंगे तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि उनका हुक्म है 22 रजब को, तो जो असल सवाब और असल फैज़ जो मिलेगा वो 22 रजब को ही मिलेगा। उसके पस मंज़र ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो कि छठे इमाम हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परपोते हैं, जो कि 83 हिजरी में 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और आपकी बड़ी ज़बरदस्त शान है और बड़ी ज़बरदस्त करामात हैं। और आपने एक यूनिवर्सिटी कायम करी थी और आप उसमें दुनिया के तमाम उलूम फ़नून पढ़ाए जाते थे और आप घोड़े की पे तशरीफ़ रखते थे और तमाम लोगों के मसले मसाइल जो बड़े बड़े सब्जेक्टों के थे वो हल करते थे। और तो आपकी बड़ी शान है और आपने कई किताबें भी लिखी हैं, आपकी बड़ी करामात हैं। अब देखिए, बात है कूड़े की। कूड़े 22 रजब को होते हैं। 22 रजब का वाक़या ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से गौसियत कुबरा का मकाम अता हुआ था, तो आपने खुशी में और जोश में अल्लाह के शुक्राने के तौर पे, क्योंकि जो नेमत आपको अल्लाह की तरफ से मिली उस नेमत को आपने अपने नाना की उम्मत को भी बांटना चाहा, और उसके लिए आपने जोश में फरमाया कि आज के दिन यानी 22 रजब को जो कूड़े भर के और ये मेरी नियाज दिलाएगा, और वो जो भी मन्नत मुराद मांगेगा, दुआ मांगेगा जायज़, तो वो अल्लाह ताला पूरी करेगा। और अगर उसने कोई सच्चे दिल से कोई मुराद मानी और जायज़ मुराद मानी और अगर उसकी मुराद पूरी ना हो तो हश्र में मेरा गिरबान हो, उसका दामन हो सकता है। तो 22 रजब की अहमियत है। देखिए, साल भर तक आप नियाज दिला सकते हैं, लेकिन वो अहमियत जो 22 रजब की है वो नहीं आएगी। जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ हुई 26-27वीं की रात, 27वीं रजब को। तो जो खुशी मनाई जाती है वो 27वीं रजब को मनाई जाती है, और उस दिन उसको हम लोग मनाते हैं और आपके नियाज करते हैं, मीलाद करते हैं। उसकी अहमियत है। तो वैसे साल भर आप मीलाद कर सकते हैं, लेकिन उस दिन की अहमियत क्योंकि आप उनकी खुशी में खुश हो रहे हैं, तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसके गम में गमगीन होते हैं। तो इसी तरह इमाम आली मकाम को 22वीं रजब को आपको जो मकाम अल्लाह की तरफ से गौसियत कुबरा का अता हुआ था, उसकी खुशी में आपने फरमाया था कि आज के दिन जो मेरी नियाज करेगा और जो मन्नत मानेगा वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। साल भर के अंदर अगला 22 रजब आने से पहले हर वो जायज़ मन्नत पूरी हो जाएगी। तो जो फैज़ान है वो 22 रजब की फातिहा का है, इसलिए फातिहा 22 रजब को ही दिलाना चाहिए। किसी किस्म के लोगों के बहकावे में या गुमराही में नहीं आना चाहिए। और हमें रसूल और अहले बैत रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करना चाहिए। ये हुक्म सरकार ने बार बार दिया है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना ज़ोर और जितनी शिद्दत से अपने अहले बैत की मोहब्बत और अपनी आल की मोहब्बत पे ज़ोर दिया है, उतना आपने किसी चीज़ पे ज़ोर नहीं दिया, बल्कि नमाज रोज़े तक पे इतना ज़ोर नहीं दिया जितना कि आपने अपने आल की मोहब्बत पे ज़ोर दिया है। और जितना अपने आल की बुग़्ज़ से डराया है और उसकी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है, उतना आपने किसी चीज़ से नहीं किया। तो 22वीं रजब को कूड़े करना चाहिए। देखिए, जितने बुजुर्गान दीन हैं सबकी ये सुन्नत है, 22 रजब को कूड़े होते हैं और इमाम की नियाज दिलाई जाती है और बेहिसाब मन्नतें आती हैं। अगर आपको फैज़ान लेना है, रसूल आले रसूल का फैज़ान अल्लाह से लेना है, इनका सदका जो लेना है,
تو 22 رجب کو جو کونڈے کریں گے اس کا جو فیضان ہوگا وہ کسی اور دن نہیں ہوگا. یہی بزرگوں کا طریقہ ہے. آپ غوث پاک، غریب نواز، قطب صاحب، بابا صاحب، محبوب پاک، صابر پاک، وارث پاک، نیاز بے نیاز، سب درگاہوں میں کہیں بھی چلے جائیے 22 رجب کو کونڈے ہوتے ہوئے ملیں گے. ہر بڑی درگاہ میں، ہر روحانی درگاہ میں 22 رجب کو ہوتے ہیں کونڈے. تو آپ کو آپ سے بھی یہ التجا ہے کہ آپ اپنا ایمان مومن ہونے کا ثبوت دیے، نبی و آل رسول سے محبت کا ثبوت دیے، اور 22 رجب کو کونڈے دلائیے. اس کے بعد برکت دیکھیے گا اور اس کے بعد اس کا فیضان دیکھیے گا. یہ آل رسول کا فیضان ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے، کسی نے آپ کو نالین پاک نظر کری تو آپ نے اس کو جو درہم وغیرہ دیے، سونے کی گنیاں دیں، کسی نے آپ کو نظر کی نہیں، وہ آپ نے دے دی. تو ان کا یا امام میں وہاں کا وہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جتنا ہم یہاں دے رہے ہیں اس سے دگنا وہاں دیں گے. تو یہ آل رسول ہیں، ان کی نیاز کریں گے تو جتنا یہ یہاں دے رہے ہیں، جو منتیں مرادیں آپ کے دامن مقصود کو گوہر برات سے یہاں بھر رہے ہیں، اس سے دگنا وہاں بھریں گے. انشاءاللہ دنیا میں بھی دین میں بھی بیڑا پار ہوگا، دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور عاقبت میں بھی کامیابی ملے گی. یہ وسیلہ اہل بیت ہے، وسیلہ پنجتن ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس کے حساب سے بے حساب منتیں، مرادیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں کونڈے کی نیاز سے، کی برکت سے، وسیلے سے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. دیتا سب اللہ ہی ہے، کرتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پکڑو وسیلے کو. تو وسیلہ پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. تو آپ جو دنیا میں جیسے نظام ہے ایسے ہی اللہ کا نظام ہے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے جن کے ذریعے سے ہدایت بھیجی، نعمتیں رحمتیں بانٹی. تو دے وہی رہا ہے بٹوا، لیکن اس کا بانٹنے کا ایک نظام ہے، اور بانٹنے کے نظام کے لیے اس نے ایک وسیلہ پیدا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں، ان کے بعد ولایت کا سلسلہ امامت رہی. 12 امام ہوئے ہیں، 11 امام کا ظہور ہو چکا ہے، 12ویں امام کا ظہور ہونا ہے. تو اماموں کا مرتبہ تمام ولیوں سے اور تمام لوگوں سے اوپر ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ جانشین ہیں. حضور کی حدیث شریف ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل بھی محمد. تو یہ وہ یہ انہی اہل بیت اطہار کے لیے فرمایا گیا کہ جو حضور کے جانشین ہیں، حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین ہیں. اور آخرنا محمد حضرت امام مہدی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، اور وہ ابن رسول اللہ ہوں گے، اور وہ آخرنا محمد کے مصداق ہوں گے. تو یہ 12 اماموں کا بہت بڑا مرتبہ ہے. تو اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام تھے، ان کی نسبت سے کونڈے ہوتے ہیں. اور دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ احد پہاڑ کے برابر عبادت لے کے جائیں گے اور ان کے منہ پہ مار دی جائے گی، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو مطلب وہ کون سی عبادت ہے، کیسے عبادت کی جائے گی کہ جس کو کرنے کے لیے اللہ نے جن نے اس کو پیدا کیا. تو اس کی تشریح اس سے ہوتی ہے کہ عبادت ایسی عبادت ہونا چاہیے کہ دیکھیے عبادت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کلمہ. آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی دنیا کی عبادت قبول نہیں ہوگی. کلمے میں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک آپ اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو عبادت پوری نہیں ہوگی. پھر آپ نماز میں آئے تو نماز میں اذان ہوئی تب اشہد ان محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں گے تب اذان پوری ہوگی. پھر آپ آئیے نماز میں تو اتحیات میں حضور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے اس کے بعد نماز میں درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. یعنی میں درود بھیجتا ہوں، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. اب یہاں سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ
وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے جن نے انس کو پیدا کیا، وہ ایسی عبادت ہونا چاہیے کہ محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ عبادت ہونا چاہیے، تب قبول ہوگی، اور نہیں بغیر ان کے بغض کے ساتھ جو عبادت ہوگی وہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اب دیکھیے، اللہ دنیا کی ساری عبادتیں، اللہ ہم بندے ہیں، عبد ہیں، اللہ معبود ہے، تو ساری عبادتیں تو ہم لوگوں کے لیے، ایسی کون سا کام ہے جو اللہ خود بھی کرتا رہتا ہے، ملائکہ سے بھی کرواتا ہے اور انسانوں سے بھی کہتا ہے، وہ ہے درود شریف۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو اللہ کہتا ہے میں ہر وقت درود بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، ان کے آل سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ سے جو محبت کی جائے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت کے ساتھ ہوگی، اہل بیت اطہار آل رسول کی محبت کے ساتھ ہوگی، تو وہ عبادت قبول ہوگی، نہیں تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ ہر وقت درود پڑھتے رہو۔ تو وہ درود کیا ہے؟ درود ایک اللہ تعالیٰ کا ایک محبت ہے اپنے نبی کے لیے، درود ایک رابطہ ہے۔ آپ کسی کو فون ملاتے ہیں، آپ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اب جس سے آپ محبت کرتے چاہتے ہیں اس سے ہر وقت رابطہ بنا رہے، تو اللہ کا ہر وقت رابطہ، اللہ کہتا ہے میرا ہر وقت اپنے نبی سے اور ان کے اہل بیت سے رابطہ بنا ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد، یعنی ہر پل میرے حبیب سے، ان کے اہل بیت سے، آل سے رابطہ بنا ہوا ہے۔ بالفاظ دیگر میں ہر پل، ہر لحظہ، ہر لمحہ محمد و آل محمد سے محبت کر رہا ہوں۔ فرشتے کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی محبت کریں، تم بھی محبت کرو۔ تم جب محبت کرو گے تو وہ محبت ہی اصل عبادت، روح کی عبادت کی روح ہے۔ اس محبت کے ساتھ جو عبادت ہوگی وہ قبول ہوگی۔ اسی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو 12 امام ہیں، یہ اہل بیت رسول ہیں، آل رسول ہیں، پنجتن پاک آل رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں۔ تو ان کی محبت کے ساتھ جو بھی کام ہوگا، ان کی محبت میں جو بھی کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ مقبول کرے گا۔ تو یہ کنڈے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہیں، اس لیے یہ کنڈے ہیں، اس کا بے حساب فیض جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ فیض یہاں جو مل رہا ہے اور حشر میں، عاقبت میں بھی اس سے بھی دگنا فیض ملے گا، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں۔ حضرت امام حسن السلام کو کسی نے کچھ نذرانہ پیش کیا تو آپ نے اس کے بدلے میں کچھ دیا، تو ان کا یا ابن رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ہمیں دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا یہاں دے رہے ہیں اس دگنا تگنا حشر عاقبت میں دیں گے۔ تو یہ ہستیاں ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی فیض جاری ہے، عاقبت میں بھی فیض جاری ہے، انہی کے صدقے میں ہماری دین و دنیا ہے بخشش ہونا ہے۔ اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے میں، اور ان کی اہل بیت اطہار کے صدقے میں، ان کی آل کے صدقے میں ہمیں یہ کوڑے کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس کے وسیلے سے ہم جو بھی دعائیں مانگیں وہ رسول و اہل بیت رسول و آل رسول کے صدقے میں ہماری مرادیں پوری ہوں۔
حضرت بے خود سے نام حضرت سلطان اولیاء بے خود سے نام حضرت سلطان اولیاء وہ بے خود سے نام حضرت بے خود سے نام حضرت بے خود سے نام حضرت سلطان اولیاء میں خانہ نجف کا ہوں میں رند بادہ کش میں خانہ نجف کا ہوں میں رند بادہ کش آہے میں خانہ میں خانہ میں خانہ نجف کا ہوں میں رند بادہ کش پیتا ہوں جام حضرت پیتا ہوں جام حضرت سلطان اولیاء وہ پیتا ہوں جام حضرت سلطان اولیاء پیتا ہوں جام حضرت پیتا ہوں جام حضرت پیتا ہوں جام حضرت سلطان اولیاء ہرگز ہٹے نہ پاؤں غلامی شیخ سے ہرگز ہٹے نہ پاؤں غلامی شیخ سے آئے ہرگز ہٹے نہ ہرگز ہٹے نہ ہرگز ہٹے نہ پاؤں غلامی شیخ سے یہ ہے پیام حضرت یہ ہے پیام حضرت سلطان اولیاء یہ ہے پیام حضرت سلطان اولیاء یہ ہے پیام حضرت یہ ہے پیام حضرت یہ ہے پیام حضرت سلطان اولیاء جو کچھ کہا انہوں نے نبی کی زبان تھی جو کچھ کہا انہوں نے نبی کی زبان تھی جو کچھ کہا انہوں نے نبی کی زبان تھی حق ہے کلام حضرت حق ہے کلام حضرت سلطان اولیاء حق ہے کلام حضرت حق ہے کلام حضرت سلطان اولیاء حق ہے کلام حضرت سلطان اولیاء محشر کا مجھ کو خوف نہ کوئی ہراس ہے محشر کا مجھ کو خوف نہ کوئی ہراس ہے آہے محشر کا مجھ کو محشر کا مجھ کو محشر کا مجھ کو خوف نہ کوئی ہراس ہے ہوں مست جام حضرت ہوں مست جام حضرت سلطان اولیاء ہوں مست جام حضرت سلطان اولیاء ہوں مست جام حضرت سلطان اولیاء ہوں مست جام حضرت ہوں مست جام حضرت سلطان اولیاء دنیا میں بھی
سلطان اولیاء لطف تمام حضرت سلطان اولیاء لطف تمام حضرت سلطان اولیاء ہوتے ہیں ظلم ہم پر حضرت امام جعفر ہوتے ہیں ظلم ہم پر حضرت امام جعفر آ جاؤ بحر حیدر حضرت امام جعفر آ جاؤ بحر حیدر حضرت امام جعفر تھم جائے گی یقیناً رنجو علم کی آندھی تھم جائے گی یقیناً رنجو علم کی آندھی کہتے رہو برابر حضرت امام جعفر کونڈوں کی فاتحہ میں جاتے ہیں یوں ہی گھر گھر کونڈوں کی فاتحہ میں جاتے ہیں یوں ہی گھر گھر آ جائیں جانے کس گھر حضرت امام جعفر آ جائیں جانے کس گھر حضرت امام جعفر مشکل کشائی کرنا ہے رسم تیرے گھر کی مشکل کشائی کرنا ہے رسم تیرے گھر کی ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر ہم پہ بھی بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر ہے ہر ولی کے رہبر حضرت امام جعفر ہے ہر ولی کے رہبر حضرت امام جعفر قدموں پہ ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے قدموں پہ ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے پھوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر پھوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر
ہوتے ہیں ظلم ہم پر، حضرت امام جعفر یوں مہرباں ہے مجھ پر حضرت امام جعفر، یوں مہرباں ہے مجھ پر حضرت امام جعفر، ہیں میرے خون کے اندر حضرت امام جعفر، ہیں میرے خون کے اندر حضرت امام جعفر، یوں مہرباں ہے مجھ پر حسنین کا اتارا، دے دو ہمیں خدا را، حسنین کا اتارا دے دو ہمیں خدا را، اے جان آل اطہر حضرت امام جعفر، اے جان آل اطہر حضرت امام جعفر، کنڈوں کی نظر کرنا دامن خوشی سے بھرنا، کنڈوں کی نظر کرنا دامن خوشی سے بھرنا، آئیں گے بندہ پرور حضرت امام جعفر، آئیں گے بندہ پرور حضرت امام جعفر، پکوان کر رہے ہیں 22ویں رجب کو، پکوان کر رہے ہیں 22ویں رجب کو، مولا علی کے گھر پر حضرت امام جعفر، مولا علی کے گھر پر حضرت امام جعفر، کیوں فکر دو جہاں میں زاہد رہے ہراساں، کیوں فکر دو جہاں میں زاہد رہے ہراساں، ہیں جب کہ اس کے سر پر حضرت امام جعفر، ہیں جب کہ اس کے سر پر حضرت امام جعفر، یوں مہرباں ہے مجھ پر حضرت امام جعفر، ہیں میرے خون کے اندر حضرت امام جعفر۔